जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोर कोट से आई 22 साला सादिया और उसकी 9-10 माह की बेटी रिदा, बदनसीब माँ बेटी मेन होल में गिरी, जाँ बहक हुई और हुकूमत पंजाब ने इसे फेक न्यूज़ करार दिया और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाने वाले शोहर और खातून के भाइयों को 6 घंटे हिरासत में रखा। सब झुठलाते रहे, सब मुकर गए। क्या पुलिस, क्या इंतज़ामिया, क्या डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और क्या आज़मा बुखारी साहबा, सब मुकर गए। और जब मीडिया पर शोर पड़ा, मीडिया ने शोर मचाया और जब बदनसीब माँ बेटी की लाशें मिलीं तब होश आया और तब फिर मरियम नवाज़ साहबा लाइव कचहरी सजा कर बैठ गई। बदनसीब वाक़या, हादसा, सानिया, सिंध हो या पंजाब, ये हुक्मरानों की आनियाँ जानियाँ और हुक्मरानों की हुक्मरानियाँ साबित करती हैं कदम कदम पर कि ना आवाम तरजीह है इनकी, ना आवाम का दर्द है इनके दिल में। ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया का दबाव, मीडिया का प्रेशर और अपने नाम और कुर्सी की हिफाजत है जिस पर ये सब आनियाँ जानियाँ होती हैं और जिस पर सब लकीर को पीटने की कोशिशें होती हैं। सांप गुज़र गया, मतलब जो होना था हो गया, अब लकीर पीटते रहो। कोई भी शोबा उठा लें, कोई भी महकमा उठा लें, हर जगह यही हाल है। आवाम मर रहे हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुर्बत से, हस्पतालों में, थानों कचहरियों में, जेलों में, गटरों में, और इनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। मरियम नवाज़ साहबा ने क्या लाइव कचहरी लगाई, क्या दर्दमंदाना अपीलें की, क्या दिल खोल के रखा और क्या कहा और क्या होना है और क्या हो गया, इस पर आज बात करनी है। लेकिन इस पर बात करने से पहले 2-4 और दिलखराश चीज़ें। पहली, ये एक तस्वीर मुलाहिज़ा करें, सदर और सुप्रीम कमांडर आसिफ अली ज़रदारी साहब, जिनके बारे में हमें 2019 में, दिसंबर 2019 में ये बता दिया था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्जमान ने कि आज आसिफ अली ज़रदारी साहब की MRI करवाई गई है और इस MRI में ये आया है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का दिमाग छोटा हो गया है, उनकी दिमाग की रगें सिकुड़ गई हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के वकला ने लंदन अदालत में ये रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को ज़हन की बीमारी है, मतलब भूलने की बीमारी है। और इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब दिल के मरीज़, 3 स्टंट डाले जा चुके, ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, सेंसरी पेरिफेरल के मरीज़, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के मरीज़। माज़रत चाहता हूँ, मेडिकल टर्म्स हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए कोई नीचे ऊपर हो जाए तो माज़रत। रीढ़ की हड्डी के भी मरीज़, लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकालीफ, जोड़ों के दर्द के मरीज़, असाबी मरीज़। ये हमारे सुप्रीम कमांडर हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब गए हुए हैं 4 रोज़ा दौरे पर UAE। ज़रा स्टेज पे देखिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब बैठे हैं, तस्वीर साथ चल रही है, इस तस्वीर पर गौर कीजिएगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब बैठे हैं, उनके साथ UAE के सदर बैठे हैं और बाकी कौन बैठे हैं? बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और बख्तावर भुट्टो साहबा के खामंद, मतलब सदर मुमलकत के बेटे, दोनों बेटियां और दामाद। ये है हमारा सरकारी दौरा सुप्रीम कमांडर साहब का, हमारे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का। अब घर में सिवाय मेरा ख़्याल है फरियाल तालपुर साहबा के,
اور عذرا پلیجو صاحبہ کے، باقی کوئی قابل ذکر بالغ مرد نہیں رہ گیا جو سٹیج پر وہ بٹھاتے آصف علی زرداری صاحب۔ سرکاری پیسوں سے، ہمارے غریب ملک کے غریب عوام کے ٹیکسوں سے ایوان صدر میں براجمان اور بھانت بھانت کی سہولتیں اور بھانت بھانت کی مرات سے فیض یاب ہوتے آصف علی زرداری 4 روزہ دورے پر UAE، اور سٹیج پر دیکھیں پاکستان کی نمائندگی کیا ہو رہی ہے، بیٹا، 2 بیٹیاں اور داماد، کس حیثیت میں بٹھایا ہے ان سب کو، کیا کر رہے ہیں یہ سٹیج پر، اور کیوں بیٹھے ہیں یہ سٹیج پر؟ یہ ہے اصل دکھ ہمارا، یہ ہے اصل بحران ہمارا، یہ ہیں اصل مسائل ہمارے۔ کئی بار کہہ چکا ہوں، جب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور یہ روایتی گھسی پٹی جماعتیں موجود ہیں اور یہ ہم پر جو مسلط ہو گئے ہیں یہ موجود ہیں، تب تک ہم گٹروں میں گر کر مریں گے، مہنگائی میں مریں گے، بے روزگاری میں مریں گے، غربت میں مریں گے، قدم قدم پر مریں گے، قدم قدم پر چھتر پڑیں گے۔ یہ 5% کے لیے یہ چراگاہ ہے، یہ ملک توشہ خانہ ہے، یہ ملک جنت ہے، یہ ملک عیاشیاں کر رہے ہیں یہ۔ اور صرف یہی نہیں، کئی بار آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ سعودی عرب کا شاہی ڈنر ہو، لنچ ہو، شاہی ضیافت ہو، وہاں ہاؤس آف شریف کے سارے لوگ جوتوں سمیت بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت بھی بیٹھے ہوتے تھے جب یہ اشتہاری تھے، لندن میں تھے، پاکستان نہیں آتے تھے، لیکن ان ڈنروں میں موجود ہوتے تھے مین ٹیبل پر، نواز شریف صاحب کے بیٹے، شہباز شریف صاحب کے بیٹے۔ اور وہ تصویر بھی آپ سوشل میڈیا سے نکلوا سکتے ہیں کہ طیب الرضوان کا عشائیہ لنچ ڈنر یا ضیافت، اس میں بھی ہاؤس آف شریف بیٹھا ہوتا تھا بچوں سمیت، وزیر اعظم ہاؤسوں میں، ایوان صدروں میں یہ سارے جعلی شہزادے شہزادیاں پھر رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے پروٹوکول آپ کو وہ پتہ ہوگا کہ وہ بلاول بھٹو صاحب ایک مرتبہ پاسپورٹ بنانے گئے تھے، پورا علاقہ خالی کروا لیا گیا تھا، ان کے پیچھے اور آگے گاڑیاں ہمارے پٹرول سے، ہمارے خرچے سے۔ اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ JIT رپورٹ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کی، جس میں ہمیں بتایا گیا، اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایان علی ماڈل جو اداکارہ ہے اس کے اور بلاول بھٹو کے ایک اکاؤنٹ سے 8 ٹکٹیں بنتی تھیں، اور لانڈری کے خرچے، کتوں کی خوراکیں، ہیپی برتھ ڈے، سب انہی جعلی اکاؤنٹ سے ہوتا تھا۔ کیا بنا؟ ختم۔ اور وہ TT سکینڈل ختم، حدیبیہ ختم، العزیزیہ ختم، ایون فیلڈ ختم، فلیگ شپ ختم، 1100 ارب کے وہ جو کرپشن سکینڈلز ختم۔ کل کے مجرم اور ملزم آج اقتدار میں، دھل دھلا کر پھر سے وہیں سے شروع کیا جہاں ختم کیا تھا۔ جنت ہے پاکستان ان کے لیے۔ اور یہ کیوں نہیں رہتے؟ ہاؤس آف شریف کیوں نہیں رہتا ہائیڈ پارک کے سامنے اداکار شاہ رخ کے ساتھ جڑا ہوا گھر، ایون فیلڈ فلیٹس کیوں نہیں رہتے وہاں؟ اس جیسے لوگ اور اس یہاں جیسا پروٹوکول بھلا وہاں کیسے ملتا ہے؟ وہاں تو عام پھرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ منظر بھی، جب شہباز شریف سڑکوں پر پھر رہے ہوتے تھے اور سڑکیں بھاگ بھاگ کے کراس کر رہے ہوتے تھے، ٹیکسی میں بیٹھے ہوتے تھے اور ٹیکسی سے واپس بقایا بھی لے رہے ہوتے تھے۔ نواز شریف صاحب 5-6 لوگ ہوتے تھے میکسیمم، لندن میں پھر رہے ہوتے تھے۔ بلاول بھٹو اپنا بریف کیس خود گھسیٹ رہے ہوتے ہیں جب باہر جاتے ہیں۔ یہاں خادم، ان کے خادم، ان کے خادم، ان کے خادم، پروٹوکول، آگے پروٹوکول، آگے پروٹوکول، آگے پروٹوکول۔ یہ تو ہم مجھ جیسے اور ہم جیسے چمپو چمار ان کو ملے ہوئے ہیں۔ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیے بھٹو۔ تو یہ سٹیج دیکھیے، کوئی ہے پوچھنے والا سپریم کمانڈر کو کہ آپ سرکاری دورے پہ گئے ہیں یا نجی دورے پر؟ اور یہ جو ضیافت ہے یا یہ جو فنکشن ہے یا یہ تقریب ہے، یہ آپ کا ذاتی یا خاندانی ہے کہ یہ بحیثیت صدر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا، اب تک صدر کو لینے کے دینے پڑ چکے ہوتے، لیکن یہاں
لکڑ ازم پتھر ازم. اور خیر سے دوسری طرف یہاں عمران خان جنہیں رات کی تاریکی میں اڈیالہ جیل سے لایا گیا، پمز ہسپتال پہنچایا گیا، وہاں سے واپس جیل پہنچا دیا گیا، سب چپ خاموش، کوئی اتا پتہ نہیں. اچانک میڈیا پر یہ بات لیک ہوئی، میڈیا پر آئی، شور مچا، اور جب شور زیادہ مچا تو عطا طارر صاحب، محترم عطا طارر صاحب سامنے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ایک معمول کی طبی کارروائی تھی، عمران خان کو لایا گیا، 20 منٹ میں ان کا علاج کیا گیا اور واپس بھجوا دیا گیا. کچھ نہیں بتایا کہ طبی کارروائی کیا تھی، بیماری کیا تھی، ہوا کیا، کس سطح پر بیماری ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. اور جو بتایا جا رہا ہے جو بیماری، یہ جو CROV دائیں آنکھ کی جو بیماری عمران خان کو، سینٹرل ریٹینل ایکلوژن وین، یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ آنکھ کی بلاکیج ہے. اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اگر یہی بیماری ہے. ایک کہ اس کا بر وقت علاج ضروری ہے. اگر یہ بیماری ظاہر ہو جائے اور اس کے 48 گھنٹوں میں اس کا علاج نہ ہو تو آنکھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، آنکھ کی بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں عمران خان کے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس علاج بر وقت ہوا ہے یا نہیں، یا فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. دوسرا، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، ماہر ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر جو ماہر ہونے چاہیے اس بیماری کے حوالے سے. اب پتہ نہیں پمز اسپتال میں ڈاکٹر ماہر ہیں کہ نہیں، یہاں تو سارے ہی سفارشی بھرتی ہوتے ہیں. تیسرا، جدید مشینری کا ہونا ضروری ہے. اب پمز میں پتہ نہیں جدید مشینری ہے کہ نہیں ہے. چوتھا، یہ بیماری پارشل ہے آنکھ کے، یعنی کچھ حصے میں ہے، ابتدائی سٹیج پر ہے، یا مکمل آنکھ کو یہ کی لپیٹ میں لے چکی ہے یہ بیماری، کچھ اتا پتہ نہیں. اور حکومتی ترجمان بات کرو تو بھائی آپ کون سے ڈاکٹر ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس تو سرکاری ڈاکٹر ہیں. اب سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں یا فیملی اور ڈاکٹر سے ملاقات کروائی جائے. بھائی ایک ہفتہ چھپایا کیوں؟ اور کیوں نہیں ملوا رہے عمران خان سے؟ ملوائیں فوراً. ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہو، لیکن یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور نہیں ہوئی تو یہ غفلت ہے، لاپرواہی ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ ظلم ہے، یہ غیر انسانی ہے. ملوانا چاہیے ذاتی معالج کو. عمران خان کی یہ غصے اور انتقام کی گلی گلی محلے محلے میں تشہیریں کرتے ہیں، لیکن جب میڈیکل کا معاملہ ہو تو عمران خان دور میں نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، یا باقی سارے ہوں، عمران خان نے ان کو ہر طرح کی سہولت دی، ہر طرح کا ڈاکٹر مہیا کیا، اور سب کچھ اوپن رکھا. میڈیا کو پتہ چلا، عدالتوں میں میڈیکل رپورٹیں پیش ہوئیں ان کی. نواز شریف صاحب کی ساری میڈیکل رپورٹیں عدالتوں میں پیش ہوئیں. ایک ایک لمحے کے لیے پتہ چلتا رہتا تھا، پلیٹلیٹس یہاں آ گیا، پلیٹلیٹس یہاں آ گیا، پلیٹلیٹس یہاں آ گئے، اور ایک ایک لمحے کی خبر یاسمین راشد دیا کرتی تھی. نواز شریف صاحب کی باہر جانے کی جب باری آئی تو 6.5 گھنٹے عمران خان نے کابینہ کا اجلاس کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کا پرائیویٹ ہسپتال میں ہرنیا کا آپریشن ہوا. شہباز شریف صاحب کے چیک اپ ہوئے اپنے ڈاکٹروں سے. ڈاکٹر عدنان جو نواز شریف کا ذاتی معالج ہے، وہ لمحہ بے لمحہ قوم کو آگاہ کرتا تھا. مریم نواز، شہباز شریف اور ساری فیملی کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب اس وقت اس صورتحال میں. یاسمین راشد صاحب پوری قوم کو لمحہ بے لمحہ بتایا کرتی تھی. نیب کی حراست ہو یا جیل، اور نواز شریف صاحب کے لیے 24 گھنٹے ایمبولینس اور ڈاکٹر موجود ہوتا تھا. تو عمران خان کے لیے کیوں نہیں؟ بتانا چاہیے حکومت کو ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ یہ بیماری ہے، ہم نے یہ علاج کیا ہے، اس سطح پر ہے، ورنہ طرح طرح کی باتیں پھیلیں گی، ورنہ شک کیا جائے گا آپ پر. اور بتانا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن وہی نا کہ چند خاندان ہیں جن کے سارے حقوق ہیں.
ان کو تو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ عمران خان آ کہاں سے گیا. یہ تو عمران خان کو کل تک ٹانگا پارٹی کہا کرتے تھے, پھر خود عمران خان نے ان کو ٹانگا پارٹی بنا دیا. یہ تو کل تک پراپیگنڈا کرتے تھے کہ نشئی ہے, 2 دن جیل میں رہے گا, نشہ نہیں ملے گا تو سیاست کا نشہ اتر جائے گا. 2.5 سال ہو گئے ہیں اس نے ان کے نشے اتار دیے ہیں جیل میں ہو کر. یہ تو کل تک پراپیگنڈا کرتے تھے. یہ بیساکھی زدہ ہے عمران خان, بیساکھیاں ہٹیں گی تو فارغ ہو جائے گا. اب عمران خان نے ان کو بیساکھی زدہ بنا دی ہے. کل تک یہ پراپیگنڈا کرتے تھے اقتدار سے نکلے گا نا تو سیدھا لندن جائے گا. اب ترلے منتیں کر تھک گئے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہا, وہ کہتا ہے یہیں جیوں گا یہیں مروں گا. نواز شریف صاحب پر جب وقت آیا کبھی جدہ کبھی لندن, آصف علی زرداری صاحب کبھی امریکہ کبھی دبئی. تو بھائی جان آپ ساروں نے اللہ کو دینی ہے, ایک اوپر والی بھی عدالت ہے. اتنا ظلم کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں, کوئی عمران خان کو بیماری نہ ہو یا بیماری بڑی معمولی ہو, لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ میڈیا کو بھی بتائیں کیا فرق پڑتا ہے. عمران خان کو اس کی فیملی سے بھی ملائیں اور ڈاکٹروں سے بھی ملائیں. باقی آپ اور 300 کیس بنا لیں اور 52 سال کی اور سزائیں دے لیں, وہ دیتے رہیں. لیکن یہ غیر انسانی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر سیاسی ہے, غیر جمہوری ہے. ایسا نہ کریں. عمران خان کے بیٹے نے بھی ٹویٹ کیا ہے, عمران خان کی بہنوں نے بھی واہ ویلا مچایا ہوا ہے, عمران خان کی پارٹی بھی چیخ رہی ہے, دھرنے دے کر بھی بیٹھی رہی پارٹی باہر, اور میڈیا پر بھی چیخ و پکار ہے. ہوش کے ناخن لیں, وقت بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اور لیکن حکومت کو کوئی کیا کہے. وہ ادھر بسنت کی اجازت دی پنجاب حکومت نے, 25 سال بعد ہم بسنت کروانے جا رہے ہیں. پہلے تو پھر دعا یہی کہ اللہ خیر و عافیت سے بسنت گزار دے, ورنہ جو حال ہے ہمارا کوئی جان نہ چلی جائے. اور یہ اس معاملے میں یہ جو گٹر میں یا مین ہول میں جو ماں بیٹیاں گری, عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ فیک نیوز ہے. بالکل ایسے ہی جیسے 3-4 دن پہلے کامران شاہد صاحب کے شو میں عظمہ بخاری صاحبہ کچھ چند لمحوں کے لیے تشریف لائیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پنجاب حکومت کے اقدامات سے یوں لگ رہا ہے جس طرح بسنت پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, یوں لگ رہا ہے جیسے بسنت ایک مذہبی تہوار ہے اور اسے شرعی اصولوں کے مطابق آپ منانا چاہتے ہیں. اور میں نے پوچھا وہ جو 132 یا جتنے گانوں پر آپ نے پابندی لگائی ہے اس میں نک دا کوکا بھی شامل ہے, تو وہ نک دا کوکا گانا بھی غیر اخلاقی ہے اور زومانی گانا ہے. اس پر عظمہ بخاری صاحبہ بولی یہ فیک نیوز آپ دے رہے ہیں, ہم نے تو ان گانوں پر سٹیج کے گانوں پر پابندی لگائی ہے, ان کا بسنت سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر پتلی گلی سے نکل گئی. بھائی میرا سوال تو وہیں ہے عظمہ بخاری صاحبہ, میں نے پوچھنا یہ ہے آپ سے کہ بسنت پر یا سٹیج کے گانوں پر جو بھی آپ نے پابندی لگائی اس میں کیا نک دا کوکا شامل ہے؟ اور اگر نک دا کوکا شامل ہے, جو کہ شامل ہے, تو کیا وہ نک دا کوکا بھی اب غیر اخلاقی گانا ہو گیا ہے, زومانی گانا ہو گیا ہے؟ اس میں کون سی غیر اخلاقی بات ہے یا کون سا زومانی گفتگو ہے جو سنی نہیں جا سکتی؟ یہ غیر اخلاقی اور زومانی ہے کہ اڈیالہ جیل قیدی 804 ہوئے, وہی دگا دندے جنہاں نال ڈھیر پیار ہوئے, یہ غیر اخلاقی ہے؟ وہ جواب نہیں دیا اور کہا کہ نہیں فیک نیوز ہے. ویسے ہی جیسے ماں بیٹی کے حوالے سے فیک نیوز کا, اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں شرمندہ ہوں. میں آپ کی نیت پر شک نہیں کرتا, آپ شرمندہ ہوں گی اور آپ استعفیٰ بھی دینے والی ہوں گی. اور مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک بھی کہا ہوگا کہ جیسے ساروں کو مس انفارمیشن مل رہی تھی, غلط معلومات مل رہی تھیں, ہمیں بھی عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی مل رہی ہوں گی. اور بسنت آپ نے باقی گانوں کی آڑ میں نک دا کوکا پر بھی پابندی لگا دی کہ یہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر عمران خان کی تصویر والے پتنگ نہ اڑیں, پی ٹی اے کی جھنڈوں والے پتنگ نہ اڑیں. آپ نے وہ کہ مذہبی صحیفوں, مختلف شخصیات, مختلف ملکوں کے جھنڈوں, ان پر پابندی لگائی ہے. لیکن پی ٹی آئی والے بھی کمال کے ہیں, انہوں نے بھی, میں نے جتنے لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ بتانے والے تو ہم نہیں ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن بسنت پہ لگ پتہ جائے گا.
ہم بسنت پر ان کو سرپرائز دیں گے. ٹھیک ہے نقدہ کوکا نہیں چلے گا, لیکن اور کتنے گانے ہیں پی ٹی آئی کو عمران خان کے, وہ سارے چلیں گے. اب لاؤڈ سپیکر پر بھی پابندی لگا دیں پھر, یا لگ جائے گی, لیکن کیا فرق پڑتا ہے, لاؤڈ سپیکر نہیں چلے گا, ویسے ہی ٹیپیں چلنا شروع ہو جائیں گی, گانے اور چلیں گے, اور عمران خان کی تصویر نہیں لگے گی, پی ٹی آئی کے جھنڈے نہیں لگیں گے, تو قیدی نمبر 804 والی پتنگیں اڑیں گی, ایبسلیوٹلی ناٹ والی پتنگیں اڑیں گی. ہم کوئی غلام تھوڑے ہیں پتنگیں اڑیں گی. اور تبدیلی آ رہی نہیں, تبدیلی آ گئی والی پتنگیں اڑیں گی. اور بہت سارے اس طرح کے جو نمبروں والی اور سینگ والی, مطلب جملوں والی پتنگیں اڑیں گی. کیا فرق پڑتا تھا اگر آپ جب انہیں بسنت منانے کی اجازت دے دی تھی تو 2-3 دن اگر کوئی جس طرح کی پتنگ اڑاتا, ادھر سے نواز شریف صاحب کی اڑاتے پتنگ, مریم نواز صاحبہ کی تصویروں والی اڑاتے پتنگ, ادھر سے آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو کی تصویروں والے پیپلز پارٹی اڑاتے پتنگ, ادھر سے پی ٹی آئی والے اپنی پتنگیں اڑاتے, کیا فرق پڑنا تھا. لیکن نہیں, خبردار, جو کچھ بھی کرنا ہے ہماری اخلاقیات کے مطابق کرنا ہے, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی اٹل ہے, وہی حقیقت ہے, وہی ٹھیک ہے. اب اس پہ آ جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ شور کوٹ سے آئی ہوئی ماں سعدیہ 22 سالہ, بیٹی ردا 9-10 ماہ کی, جو علی بخش اجویری رحمۃ اللہ کے مزار پر آئیں, رکشے سے اتریں یا یک رکشے میں چڑھنے لگیں, مین ہول میں گریں, اور خبر سامنے آئی, رولا پڑا, پنجاب حکومت نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے. اچھا, اور اس سے پہلے جب کراچی میں گٹر میں بچہ گرا تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے ایک فنکشن میں تقریر کرتے ہوئے کیا کہا, ذرا سنیے. اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے, میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا, کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے, کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ 21 جنوری کی مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہے, جس میں وہ فرما رہی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد کرا رہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا یا پیاسا مرے گا تو اس کی ذمہ داری میری ہوگی. تو اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہے, سندھ کی بات کر رہی تھی کہ وہ کیسے رسپانسبل نہیں ہو سکتا اگر گٹر میں بچہ نہیں گرا. اگر گٹر میں بچہ گرتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے, گٹر کا ڈھکن نہیں ہوتا, اور تو رسپانسبل وزیر اعلیٰ ہے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر مریم نواز صاحبہ فرما رہی تھی. تو پھر آج آپ کیوں نہیں رسپانسبل مریم نواز صاحبہ؟ افسروں کو کیوں معطل اور برخاست اور گرفتار کروانے کا کہہ رہی ہیں؟ خود استعفیٰ دے دیں, آپ بھی تو اتنی رسپانسبل ہیں. اور پھر مریم نواز صاحبہ نے اسی تقریر میں فرمایا کہ میں روز رات کو بیٹھ کر چیک کرتی ہوں کون سے گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. غالباً پچھلی رات چیک کرنا بھول گئی تھی, تبھی مین ہول پہ نہ کوئی پارٹیشن سائن لگا ہوا تھا, نہ کوئی وہ ایسا سائن لگا ہوا تھا کہ ادھر لوگ نہ آئیں, نہ کوئی ایک مصنوعی دیوار بنائی گئی تھی, نہ ڈھکن تھا. اور پھر یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو سن لیجئے, پنجاب اسمبلی کے ظہیر اقبال چنر صاحب, یہ جب سب کچھ ہو چکا اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. آج رات کو ایک واقعہ لاہور میں رونما ہو گیا, جہاں داتا دربار کے باہر سیوریج میں ایک خاتون گر گئی. نہیں, وہ فیک نیوز ہے, آپ چیک کریں. سر اصلی ہے, میں یہ مل گئی ہے سر, وہ پتہ کرایا, وہ فیک نیوز ہے. اوکے جی, اوکے. ان سے پوچھا گیا, سن تو آپ نے لیا ہوگا کہ ماں بیٹی گٹر میں گر گئی, کہتے ہیں فیک نیوز. وہ کہتے ہیں لاشیں بھی مل چکی ہیں, میتیں بھی مل چکی ہیں, آ چکی ہیں, کہتے ہیں فیک نیوز. عظم بخاری صاحبہ, فیک نیوز. اور پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے پنجاب. پولیس نے ابتدائی طور پہ کیا کہا, واقعے کو میاں بیوی کے جھگڑے کا رنگ دیا کہ جھگڑا کیا انہوں نے. اور جب اطلاع دینے والے خاوند اور بھائیوں کو 6 گھنٹے حراست میں رکھا, وہ تو میڈیا پر جب شور مچا تو انہیں چھوڑا. اور پھر ایف آئی آر میں جو دفعہ ہے وہ 322 ہے. غفلت اور لاپرواہی کے باعث پیش آنے والے حادثات میں دفعہ 320 لگتی ہے.
اور دیکھ لیجئے گا 2-4 دن ہتھ کڑیوں والے یہ ادھر ادھر جن کو پکڑا گیا ہے یا معطل کیا گیا ہے وہ سامنے نظر آئیں گے، اس کے بعد ضمانتیں ہو جائیں گی، اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھے گا۔ اب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک بکھر کہیں گئی ہوئی تھیں، وہاں سے واپس آئیں اور ایک اشتہار نما خود ٹویٹ کیا کہ اعلان جنگ ہے انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف، اور پھر لائیو بیٹھ کر ٹی وی چینلوں میں کہا کہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آپ، لوگوں کے سینے میں دل ہے بھی یا نہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں۔ بھائی کل ہی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد کرا دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے تھے میں ذمہ دار ہوں، تو پھر آپ ذمہ داری لیں نا، آپ کے سینے میں دل ہے تو استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ اور پھر اس کے بعد فرما رہی تھی اسما بخاری کو کچھ نہ کہیں، اسما بخاری صاحبہ کو بھی وہی مس انفارمیشن مل رہی تھی جو ہمیں مل رہی تھی، اور بھائی اگر مل رہی تھی اسما بخاری صاحبہ ہوں، ظہیر اقبال چنر صاحب ہوں، یا کوئی اور ہو پنجاب حکومت کا عہدیدار یا پولیس ہو، کم از کم تھوڑی بہت تحقیق کر لیتے، تھوڑا بہت صبر کر لیتے، کوئی پوچھتا تو کہتے یار ہم بھی پوچھ رہے ہیں، ہم بھی پتہ چلا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں۔ فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز۔ اور اب ایکشن، 2 افسر نوکری سے برخاست، 5 افسروں پر مقدمے اور فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ خاتون کے شوہر کو ٹیکسی پنجاب حکومت دے گی اور ٹھیکیدار 1 کروڑ ادا کرے گا۔ 1 کروڑ اور 1 ٹیکسی، قیمت ہے 22 سالہ سعدیہ کی اور 9-10 ماہ کی ردا کی۔ کاش یہ آپ اپنی جیب سے دیتے، پھر بھی یہ قیمت نہیں تھی۔ یہ ہمارے ہی پیسے ہیں جو ہمارے مرنے پر ہمیں دے کر آپ احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھا کتنا بڑا ہم نے تیر مار لیا۔ کمشنر لاہور، ڈی جی ایل ڈی اے، اسسٹنٹ کمشنر متعلقہ، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کو معطل کروں، آپ رسپانسیبل ہیں، لیکن میں معطل کروں گی ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین صاحب، پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد معطل۔ تحقیقاتی کمیٹی بن گئی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کمیٹی کے کنوینر، سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس، ایڈیشنل آئی جی پولیس، ایڈیشنل سیکرٹری سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کمیٹی ممبران۔ 24 گھنٹوں میں رپورٹ، 48 گھنٹوں میں رپورٹ پر عمل، اور 120 گھنٹے بڑے بڑے دعوے، اور 240 گھنٹے کے بعد جھاگ بیٹھے گی، اور 360 گھنٹوں کے بعد معاملہ ختم۔ ہر واقعہ، ہر حادثہ، ہر ثانیہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا یہی رزلٹ نکلتا ہے۔ کمیٹی فوری تحقیقات، اہنیاتوں سے نپٹا جائے گا، تو معطل، تو معطل، تو معطل، تو معطل، ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے ہم بھی ویسے ہی ہیں، اوپر یہ بھی ویسے ہی ہیں۔ اوپر سے نیچے تک، وہ میں چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں غلط فہمی کس کو کہتے ہیں، اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں سمجھایا کہ ایمانداری اور دیانتداری میں کی ریٹنگ میں ہم 137ویں نمبر پر ہیں پاکستان، اور جاپان پہلے نمبر پر ہے۔ غلط فہمی کا ایک بندہ سمجھا رہا تھا کہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے۔ ہم 137ویں یا 147ویں نمبر پر ہیں، اور جو جاپان ہے وہ ایمانداری اور دیانتداری میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور ہمارے بھائی تبلیغ کرنے والے جاپان جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ عمروں اور حجوں میں ہم نمبر 1 پہ یا نمبر 2 پہ، اور ایمانداری اور دیانتداری میں ہم 137ویں نمبر پر یا 147ویں نمبر پر۔ اوپر سے نیچے تک یہی ہے۔ ہم اکثریت اقلیت کو نکال کر، ہماری قیمت ہے 1 بریانی کی پلیٹ، 1 قیمے والا نان، اور 2-2.5 ہزار دے کر ہمیں جلسوں میں لایا جاتا ہے، اور ہمارے گھر میں بھوک ننگ ناچ رہی ہوتی ہے اور ہم جلسوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت اور اوقات ہے، اور اوپر سے ہمارے ووٹ ڈالتے ہم کہیں ہیں، نکلتے کہیں، اور ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے۔ جب تک ہم
آئین اور قانون کے اندر رہ کر حکمرانوں کو جواب دہ نہیں کریں گے اپنے سامنے، گھر میں بیٹھ کر کوسنے سے یا لیفٹ رائٹ صرف باتیں بنانے سے نہ حکمرانوں نے سیدھا ہونا نہ پاکستان نے سیدھا ہونا ہے۔ پہلے تو ہمیں اپنے طور پر اپنی ذات میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے گھر میں لانی پڑے گی، اپنے محلے اپنی گلی میں لانی پڑے گی، پھر اوپر جا کے حکمرانوں کو کہنا پڑے گا کہ سیدھے ہو جائیں۔ دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح گٹروں میں گرتے اور میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب موجود ہوتے سیٹ پر، دنیا میں کوئی کسی شہر میں ایسا ہوتا اور وہاں کا میئر استعفیٰ نہ دیتا تو پھر پوچھ لیجئے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی عہدوں پر موجود ہیں اور وہاں بھی گٹر میں گر کر اور ثانیہ گل پلازہ میں جل کر لوگ اگلے جان پہنچ چکی، اور یہاں بھی سعدیہ اور ردا اگلے جان پہنچ چکی، دونوں اپنی سیٹوں پر موجود ہیں۔ اور ایک اور ویڈیو بڑی دلچسپ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے، یہ دیکھیے ذرا۔ یہ نیو یارک میں برفباری ہوئی، ممدانی صاحب جو ہیں میئر، وہ کس طرح برف ہٹا رہے ہیں سڑک سے، ذرا دیکھیے۔ اور ہمارے میئر کراچی کے میئر مرتضی وہاب صاحب جھولے مائیاں کر رہے ہیں جھولے پر، وہ بھی دیکھیے، دیکھ لیا آپ نے۔ اور اسی طرح ایک مفتی طارق مسعود صاحب کمال کے انسان ہیں، عالم بھی کمال کے ہیں، وہ غالباً پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا نعیم صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ابھی بنے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ کیا واقعہ سنا رہے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ موبائل اسنیچنگ اور یہ قتل و غارت کے واقعات سب سے بڑا مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جو کھڈے ہیں ان میں تھوڑی سی سڑکیں باقی رہ گئی ہیں۔ ان کھڈوں کا ایک فائدہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک ریلیٹو تھے، ان کی ساس کا انتقال ہوا، انہوں نے مجھے کال کی، آپ حیران ہو گئی، یہ سچی مچی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں۔ انہوں نے مجھے کال کی کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے اور میت اب ہاسپٹل سے ہم گھر لے کے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے گا، جنازے میں شرکت کی کوشش کیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں ان کی کال آئی کہ جی وہ زندہ ہو گئی ہیں۔ حالانکہ تمبو ومبو لگ گیا، سارے وہ چنے ونے جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے یہاں سارے ہو رہے ہیں۔ یار یہ تو فرسٹ ٹائم میں سن رہا ہوں، کہہ رہے ہیں یار ایمبولینس جا رہی تھی، کھڈا آیا تو اس میں وہ دھاڑ کر کے اٹھے تو ان میں سانس آنا شروع ہو گیا۔ تو وہ کوما اتنا خطرناک قسم کا تھا یا کہ سکتا ایسا تھا کہ ڈاکٹر بھی یہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ کراچی کے لوگوں کو سہولت ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کھڈوں میں ان کا بچہ ہو جاتا ہے بغیر آپریشن کے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت جو تھی کراچی میں اتنے سڑکوں پر کھڈے ہیں کہ عورت جس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا وہ کھڈے میں ایمبولینس پڑی اور وہ کوما سے باہر آ گئی اور زندہ ہو گئی۔ یہ ہے کراچی اور یہ ہے لاہور، اور وہ تھے مراد علی شاہ مرتضی وہاب، یہ ہیں مریم نواز اور عظمہ بخاری صاحبہ۔ ان کا طرز عمل، ان کا طرز عمل، اپنا اپنا طرز عمل۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں طرف غریب لوگ مرے، اور ہونا مانا یہی ہے کہ تو معطل، تو کمیٹی، تو رپورٹ، بس اسی طرح کھیلتے کھیلتے اگلا ثانیہ پھر اگلا حادثہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسے ملک انہیں بھلا ملیں گے جہاں سٹیج پر ساری اپنی آل اولاد بیٹھی ہوگی سرکاری دورے کے دوران، ادھر جو ہونا ہے ہو جائے، قیامت صغریٰ آ جائے، گفتگو وعدے دعوے بڑھ کے نعرے، اور ادھر سیاسی مخالفین کے ساتھ یہی کرنا ہے کہ بڑے آرام سکون سے۔ وہ لایا تھا ہم نے عمران خان کو، 20 منٹ کا ایک طبی معمولی کارروائی تھی روٹین کی، واپس بھجوا دی، لیکن ملاقات 3.5 مہینے سے بند ہے، کیونکہ ملاقات سے بھی ہمیں خطرہ ہے۔ یہ حال ہے اس ملک کا جس کا نام ہے پاکستان، مگر کیا کریں، یہی ہمارا جینا مرنا ہے۔ اس لیے تو جو بھی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، غم ہو یا خوشی ہو، دل سے یہی آواز نکلتی ہے، پاکستان زندہ باد۔